वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जुम्मे की मुनासबत से होता है हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात। यकीनन हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ज़िंदगी से जुड़े हुए कई मसाइल को हम इस सेगमेंट में उजागर करते हैं। आज ख़ास तौर पे बात करेंगे रिज़्क़ की, और ख़ुसूसन हमारे किचन में जो अल्लाह ताला हमें बरकत देता है, कोई दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर हमारे कुछ अमल, कुछ ऐसी तरीक़ेकार, क्या उसको हमसे दूर तो नहीं कर देता। किचन में बरकत लाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उसके बारे में शायद इतनी आगे ही नहीं है। तो आज उस हवाले से हम रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। सबसे पहले जी, किचन की बरकत, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आमिर भाई कुछ हम आम फहम बातें सुनते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जब बड़े बूढ़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि दूध उबल रहा हो तो बहुत ख्याल रखा जाए, दूध उबल के नीचे ना गिर जाए, वरना बेबरकती होती है। ना सिर्फ दूध ज़ाया होता है बल्कि उसकी एक बदशुगनी भी तस्वुर की जाती है। इस हवाले से बताइएगा कि क्या इसमें शरीयतन हमारे पास कोई हुक्म मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आपका शुक्रिया। हमारे यहाँ अमूमन कोशिश की जाती है कसरत को अवेल करने की, कसरत हमारे पास आए, और बरकत की हम फिक्र नहीं करते। हालांकि कसरत एक अलग चीज़ है, बरकत एक अलग चीज़ है। और इंग्लिश डिक्शनरी में कसरत का तो आपको मिलेगा लफ्ज़, लेकिन बरकत का कोई हम माना लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। करीब तरीन हम ब्लेसिंग कह सकते हैं उसको, और कसरत उसको अबंडेंस में चली जाएगी। ब्लेसिंग तो हर चीज़ के अंदर हो सकती है ना, वो तो एक अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। तो बरकत एक ख़ास इस्लामिक एक कॉन्सेप्ट है। अब इस बरकत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि अल्लाह का नाम शामिल किया जाए। सही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस चीज़ में अल्लाह का नाम ले लिया जाता है उसमें अल्लाह की बरकत आ जाती है। यानी आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं, घर में दाखिल होते हुए, किचन में जाते हुए, आप कोई चीज़ निकालते हुए, जैसे आटा गूंदने के लिए निकाला है, या दूध उबालने के लिए रखा है, या आपने बर्नर खोला है, या आपने लाइट ऑन की है, किसी भी चीज़ में जब आप आदत डाल लेते हैं बिस्मिल्लाह की, तो उसमें ऑटोमेटिकली बरकत शामिल हो जाती है। तो यकीनी तौर पे अगर कसरत ना भी हो तो भी बरकत का कंसेप्ट वहाँ पर नजर आएगा। चीज़ थोड़ी होगी लेकिन उसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे। ठीक है आमिर भाई, यानी दूध उबल जाने से ऐसा खुदा ना खासा कोई अमल नहीं होता, लेकिन हर चीज़ में बरकत बढ़ जाती है अगर आप बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करें। अच्छा, अगर हम बरे सग़ीर पाको हिंद में देखते हैं तो एक आपको ख़ास कल्चर नज़र आता है कि ख़वातीन रसोई में, अपने किचन में सुबह जाने से पहले बाकायदा नहा धोकर सफाई का, पाकीज़गी का एहतमाम करती हैं। क्या इससे भी बरकत में इजाफ़ा होता है? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। तहारत और पाकीज़गी न सिर्फ ये कि हमारी रूहानी तजल्लियात को खोलती है, बल्कि जो मादी असरात हैं उन पर भी उनके असरात मुरतब होते हैं। और जब आप ज़हनी तौर पर पाकीज़ा होते हैं और जिस्मानी तौर पर पाकीज़ा होते हैं, जिस तरह आप अगर हमेशा बावजूद रहते हैं तो आपके ख़यालात भी पाकीज़ा रहते हैं। सही। तो जिस तरह हम रमज़ान में देखते हैं कि रोज़े की हालत में या नमाज की कैफियत में या ज़िक्र अस्कार करते हुए हमारे अंदर एक पाकीज़गी पैदा होती है। तो इस पाकीज़गी का असर बहरहाल आपके काम पर पड़ता है, आपके अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस पर बनता है, हर चीज़ के ऊपर उसके असर आता है। सही। आपने जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र किया कि अल्लाह के बाबरकत नाम से किसी भी काम की शुरुआत की जाए। हम अपने बुज़ुर्गों से रिवायत देखते हैं कि जब हम घर का पानी, पीने का पानी भर के रखा करते थे, उस ज़माने में उबाला भी करते थे, अब तो खैर हमारे पास डिस्पेंसर्स आ गए हैं, लेकिन पीने के पानी पे हमेशा कहा जाता था या तो अलहम शरीफ या आयतुल कुर्सी या सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम की जाए, ताकि तमाम लोग महफूज भी रहें, और अगेन वही बरकत का एलिमेंट। क्या ऐसा करना मसनून है? जी बिल्कुल। पानी के ऊपर बीमारों के लिए बिलखुसूस अगर दम किया जाता है तो ये मसनून है। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि साहब सफ़र पर जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशकीदे पर दम किया, फरमाया कि ये पानी मुस्तकिल पीना, अगर ये पानी ख़त्म होने लगे तो इसमें और पानी मिला लेना। सही। और एक साइंटिस्ट ने एक तहक़ीक़ की थी, यानी एक ऐसे पानी पर जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया और कुरान की कुछ आयत पढ़ी गई, और एक ऐसा पानी जिस पर कुछ भी नहीं किया गया, तो वो पानी जिस पर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, अल्लाह की मुक़द्दस आया, जैसे सूरह फातिहा का आपने जिक्र किया, या मुअव्वदतैन, सूरह फलक और सूरह वन्नास, ये बहुत ही ज़बरदस्त रुक़िया और दम है, तो वो पानी प्योरीफाई हो गया। सही। तो ये बहुत बड़ी, यानी और आपके पूरे सिस्टम को सही रखता है, यकीनन आपका जो स्पिरिचुअल, आपकी रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करता है। आमिर भाई, कुछ सवालात आपके लिए आए हैं। सबसे पहले, अब मगरिब के बाद घर में झाड़ू देने से मना फरमाया गया है, और ख़ुसूसन आपके किचन में, आपके बावर्ची खाने में झाड़ू देने से मना किया गया है। इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या वजह है? ये हदीस शरीफ में तो नहीं मना किया गया, लेकिन बुजुर्गों ने मना किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं कि कैंची का ना चलाया जाए, पाँव बच्चे ऊपर बैठे हों तो ना हिलाए जाएं, और इसी तरह रात के वक्त झाड़ू ना दी जाए,
کیونکہ رات کے وقت جب وہ اڑتی ہیں جو ڈسٹ اڑتی ہے تو وہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی, اندھیرا ہوتا ہے, اور پہلے زمانے میں تو لائٹس کا ویسے ہی فقدان تھا. تو یہ ایک مینرز کے خلاف ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صبح کے وقت جھاڑو دیں, آپ پورا دن انتظار کرتے رہیں اور رات کے وقت جب ابا آ رہے ہوں یا بھائی آ رہے ہوں یا ہسبینڈ آ رہے ہوں اس وقت آپ جھاڑو دیں. اچھا, اس کی ایک دلیل میں نے بڑی انٹرسٹنگ دلیل میں نے سنی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں اگر آپ نے گھر میں کچھ روٹی وغیرہ بنائی ہے اور سوکھا آٹا گر گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو جھاڑو دینا ہے, کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے لیے, جیسے حشرات الارض ہیں, چونٹیاں ہیں, مکوڑے ہیں, شاید یہ ان کا رزق ہے, یہ جو ذرے رہ جاتے ہیں اور اس سے آپ کے رزق میں مزید برکت ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے عامر بھائی کہ اگر ہم صفائی نہ کریں اور یہ کیڑے یا یہ حشرات الارض وہ اپنا رزق لے کے جا رہے ہیں, تب تو پھر صفائی اور طہارت کے حوالے سے غلط ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں گھر میں کیڑے پڑ گئے, تو اب دونوں چیزوں کو آپ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ شاید تھوڑی سی بات ذرا سی لمبی ہو. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں کوئی پاؤڈر چھڑکو حشرات الارض کو مٹانے کے لیے, ایک مٹھی بھر آٹا ان کے جہاں پر وہ زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں وہاں ڈال دو, کیونکہ وہ نکلتے ہی اپنا رزق لینے کے لیے ہیں. جب وہ وہاں آئیں گے اور ان کے ذرا سے منہ میں تھوڑا سا رزق آئے گا تو وہ چلے جائیں گے. دوسرے ایک بزرگ کے بعد ایک صاحب گئے اور کہا کہ میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور گھر کے حالات بہت خراب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 200 بھوکوں کو روز کھانا کھلایا کرو. تو وہ منہ لٹکا کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں تو خود اپنے گھر کے کھانے والوں کے لیے لالے پڑ رہے ہیں, انہیں نہیں کھلا پا رہا, تو ان 200 بھوکوں کو کیسے کھلاؤں گا. تو ایک دانشور وہاں موجود تھے, سمجھدار آدمی, ان سے جب مشورہ کیا کہ تم اداس نظر آ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آستانے پر گیا تھا, بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ 200 بھوکوں کو روز کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, بھوکی تو اللہ کی ہر مخلوق ہوتی ہے. صحیح. تو 200 چیونٹیوں کو کھانا کھلا دو, 200 چڑیوں کو دانہ ڈال دو, بالکل اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا. تو اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا, اپنے گھر کے اوپر ایک مرتبان رکھا یا ایک سٹورا رکھا اور اس میں پرندوں کے لیے ڈالا ڈالتا تھا, اور اسی طرح ایک مٹھی آٹا جہاں جہاں میں دیکھتا تھا کہ چونٹیاں وغیرہ ہیں وہاں ڈال دیا کرتا تھا. تو میرے سارے مسائل بھی حل ہو گئے, ساری بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اور بہت برکت آئی. اچھا, ویسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کئی چیزیں ہمارے بزرگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے روٹی کا اگر بھوسی ٹکڑا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالو, یہ رزق کی بید بھی ہوتی ہے. تو جو کھانا بچ جاتا ہے, اگر واقعی آپ حشرات الارض کے لیے, کوئی اپنے گھر میں نہیں کسی دور جگہ پہ, آپ دیکھتے ہیں اکثر گلیوں میں کونوں پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ بھئی اسٹرے ڈاگز ہیں, کیٹس ہیں, پرندے ہیں, ان کے لیے آپ نے کوئی آسرا کر دیا کہ وہاں پہ پانی یا دانہ موجود ہے. چوری بناتی تھیں پرانے زمانے میں خواتین کے, سوکھی روٹی میں تھوڑا بہت کچھ ملا کر اس کی بالز بنا کر اس کو گوند کر ڈال دیا جاتا تھا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو اور مان صاحب کو بہت جمعہ بھی مبارک ہو, سلام بھی ہو. صدر بہت آپ نے اچھی آج ٹاپک نکالا ہے, لیکن اگر ہم غور کریں ہمارے گھر میں بے برکتی اور جو ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم اصل چیز آپ نے جو ابھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم طہارت اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے. اور جو ہم یعنی ماڈرن تو بہت ہو گئے, لیکن ہماری صفائی جو ہمیں جو اللہ جو ہمارے مذہب نے دی وہ اس پہ عمل کرتے. میرا سوال یہ مولانا صاحب سے کہ ہمارے اور آپ نے اس کی نشاندہی کی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ہم رزق کو بہت ضیاع ہمارے یہاں ہوتا ہے, جس کا ضیاع ہم کرتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں آج کل کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ہم کو ٹائم کم ہے, پلیز سوال کر لیجئے اپنا. بس سوال یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں بے برکتی ہو چکی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم اس میں برکتیں کیسے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اسی کے لیے ہیں, لیکن اگر آپ کے سوال کو تھوڑا سا میں اور انہانس کر دوں عامر بھائی, کئی دفعہ بے برکتی کا ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت لذیذ بہت اچھا کھانا بن رہا ہے جس کے لیے محنت ہو رہی ہے, لیکن وہ کھایا نہیں جا رہا, وہ ہمیشہ بچ رہا ہے, گھر کے لوگ اس کو کھا نہیں پا رہے, اور پھر ایونچولی وہ یا تو ضائع ہوتا ہے یا کسی کو دینا پڑتا ہے. یہ کیا نظر کا معاملہ ہے, بے برکتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ بالکل, یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. اور ایک زمانے میں جب ریفریجریٹر نہیں آئے تھے تو نعمت خانے ہوتے تھے, اور اس میں اگر کچھ تھوڑا سا بچ گیا تو وہ رکھا جاتا تھا اور رات کو اسے یوز کیا جاتا تھا. اور عموماً ہماری بزرگ خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بچا ہوا ہوتا تھا پہلے اسے وہ ختم کرتی تھی. اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پرانا جو کل بنا تھا اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو نیا نہیں بنے گا. لیکن اب تو یہ رواج ختم ہو گیا کہ ایک وقت پہ آپ 3-4 کھانے بنا رہے ہیں اور جو بچ گیا ہے اسے آپ نے ریفریجریٹر میں کر دیا, پھر وہ چیزیں ڈلتی رہتی ہیں, وہ پیچھے جاتی رہتی ہیں. پھر جب وہ بھر جاتا ہے اور آپ ہفتے میں یا ہفتے کے درمیان اس کی صفائی کرتے ہیں تو اس میں سے نکال کر یا تو آپ پھینکتے ہیں, جو توہین ہے رزق کی, بے برکتی کی بنیادی وجہ ہے. دوسرا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ماسیوں کو یا کام کرنے والیوں کو دیتے ہیں. یہ بھی شریعت میں منع ہے
کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، قرآن نے منع کیا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھو ردی چیزیں مت دو، کیا تم پسند کرو گے تو تمہیں ردی چیز دے؟ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے عامر بھائی، کیونکہ اس کا میں ایسے مطلب لوں گی کہ بے شک آپ کے گھر میں اگر ایکسٹرا کھانا بچ گیا ہے تو آپ اپنے ملازمین کو وہ دے سکتے ہیں، بلکہ کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی فریش کھانا کھائیں. لیکن جو بات عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 دن رکھنے کے بعد جب وہ ہمارے کسی کھانے کے قابل نہیں رہتا تب آپ کسی کو نہ دیں، دوسرے کو بھی وہ چیز دیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے. اگر تازہ بتازہ ہے، جیسے انہوں نے اشارہ دیا کہ ایک دن کا کھانا اگر بچ گیا، اگلے دن آپ تازہ کھانا بنا رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کسی کو پراپرلی دے سکتے ہیں. اسی طرح پھل فروٹ کی بات ہے، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اگر پھلوں کی پیٹی آتی ہے تو اس میں سے جو گلا سڑا پھل ہے وہ ہم اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں کہ تم لے جاؤ، یہ زیادہ پک گیا. اچھا ایک آخری سوال عامر بھائی مجھے یہ بتائیے، چھپکلی بیچاری بہت ہی زیادہ، چھپکلی اور چوہا دونوں کے حوالے سے ایک بڑی عام فہم میں نے اربن لیجنڈ سی بات سنی ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی چھپکلی کو مار دیتی ہے تو اس کے ہاتھ سے ذائقہ چلا جاتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اس کا کوئی اشارہ آپ کو ملتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی ایسی خاتون نے یہ بات اڑائی ہے جنہیں ڈر لگتا تھا چھپکلی سے، اور شوہر کو بھی ڈر لگتا تھا. شوہر بیوی سے کہتے تم مارو تو اس نے کہا کہ اگر میں نے مار دیا تو میرے ہاتھ سے ذائقہ ہو جائے گا. لیکن چھپکلی ہو یا چوہا ہو یا اس قسم کے جتنے بھی غلیظ جانور ہیں جن کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، ان کو تو مارنا چاہیے، گھر سے بھگانا چاہیے. گھر میں ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ اول تو آئیں نہیں، اور اگر آ جائیں تو پھر ان کو بھگانے کا اہتمام کیا جائے. بالخصوص یہ جو چوہا ہے، اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ تو یعنی اگر کہیں دیا جل رہا ہے تو اس کی جو بتی ہے اسے لے کر آگ بھی لگا سکتا ہے. تو اس کو تو پیسے ہی خطرناک چیز ہے. اور چھپکلی بھی ایک خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، تو اس کو بھی نہیں یعنی برداشت کیا جاتا، اس کا ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں چھپکلی وغیرہ ہے تو اپنے کچن کی تمام چیزوں کو ڈھانک کر ڈھپ کر رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے خدا نہ خاصا دودھ ابل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، زہر آلود. اور سدرا بہن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو دروازے بند کرو، اپنے بچوں کو اندر لے کر آؤ، جب اندھیرا اچھی طرح سے پھیل جائے پھر ان کو تم باہر نکال سکتے ہو. اور جتنی بھی چیزیں ہیں سونے سے پہلے ان کو ڈھک دو، بسم اللہ کہہ کر ڈھکو، کیونکہ جس پر بسم اللہ کہہ کر ڈھکا جاتا ہے اسے شیطان نہیں کھول سکتا. یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ڈھکنے کے لیے، کوئی کور کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کوئی مسواک ہی اس کے اوپر رکھ دو بسم اللہ پڑھ کر. پھر آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، تو جس برتن کو ڈھک کے رکھا جائے یا الٹا کر کے رکھا جائے بلائیں اس میں داخل نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں تو جلد بازی کے اندر کوئی بھی جیسا بھی رکھا ہے اسے اٹھا کر پی لیا گیا. یہاں تک ممانعت آئی ہے کہ بغیر دیکھے پانی نہ پیا جائے، یعنی مشکیزہ کیونکہ بند ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اس کو منہ لگا کے پانی نہ پیا جائے بلکہ کٹورے میں پانی نکالا جائے اور پھر پیا جائے. تو یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطیں بتائی ہیں. اور آپ نے جیسا کہا ضابطہ حیات، تو ضابطہ حیات کو ہم نے حیات کو الگ کر دیا اور ضابطے کو الگ کر دیا. ایک آخری سوال عامر بھائی بیفور وی ہیڈ فار اے بریک، مجھے یہ بتائیے کہ اگر گھر میں کوئی غم کا واقعہ ہے، افسوس کی کوئی خبر ہے، جیسے فوتگی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ 3 روز تک گھر میں چولہا نہیں جلے گا. کیا اس کی کوئی شریعتاً ہمیں کوئی ایسا حکم ملا ہے؟ کیونکہ 3 دن کا سوگ تو ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، لیکن کیا چولہا اور آپ کے باورچی خانے کے حوالے سے بھی کوئی احکامات ہیں؟ بالکل، اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ رات کی کسی پہر ہوتا ہے تو 10 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کے باہر کسی شادمانی کا سما ہوتا ہے، دیگیں کھل رہی ہوتی ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہاں پر کچھ نہیں بنایا جائے گا، چولہا نہیں جلے گا. یہ بخال ہندوانہ کلچر سے ہمارے آیا ہے. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت میں ضرور ہمارے پاس ہے حکم کہ جب ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چونکہ ان کے اہل خانہ کو غم پہنچا ہے جو انہیں کھانے پینے اور دیگر ایکٹیویٹی سے روکے ہوئے ہے، تم کھانا بنا کر ان کے پاس لے کر جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. اچھا ایک بڑا آخری اور امپورٹنٹ سوال آ گیا، میں ہر سوال کو آخری بولتی ہوں، میں وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. عامر بھائی مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کوچ کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اور یقیناً حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے، یار غار کا بھی ان کے پاس لقب موجود ہے، تو یقیناً اس وقت کفار کو دور بھگانے کے لیے یا ان کو ایک طرح سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو وہاں پہ بھیجا تھا جس نے جال بن دیا، اور ایسا تصور ہوا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیے اس روایت کو لیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی اگر گھر کے اندر ہو تو اس کو بھگا دیا جائے، اس کو مارا نہیں جائے، لیکن وہ موذی بھی ہو سکتی ہے، وہ پوائزنس بھی ہو سکتی ہے، تو کیا حکم ہے ہمارے پاس؟ اچھا یہ کبوتر نے وہاں انڈے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا، یہ روایات صحت کے اعتبار سے ذرا ضعف کا شکار ہیں. اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، جو کہ کلام ہوا ہے اور ان میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ احتجاج کو تو نہیں پہنچتی کہ آپ اس سے کوئی دلیل پکڑ سکیں.
جہاں تک بات ہے کہ مکڑی ہونی چاہیے اور جالے بنائے جانے چاہیے، یہ تو کیونکہ ایک ہمیں روایت ملتی ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑے اہم موقع پہ اس کی ایک مدد، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا ایک کردار تھا، اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کو مارنا نہیں چاہیے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مکڑی جالے وہاں بناتی ہے جہاں صفائی نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے، تو جب روزانہ آپ دیکھ بھال کریں گے اور آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا تو جالے وہاں بنیں گے ہی نہیں، مکڑی وہاں ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ استدلال نہیں پکڑا جا سکتا اس سے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جالے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے آخری سوال میرا اپنا سوال ہے، جس طرح ہم شاپ کیپرز کو کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لعنت بھیجی ہے، لیکن اس وقت جو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو کئی دفعہ ایک تو دستیابی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کی اشیاء خورد و نوش ہے آج میسر ہے کل نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ، دوسرا یہ کہ قیمت بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لوگ بہت زیادہ مقدار میں اس کو گھر میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، کیا اس سے ممانعت ہے؟ کیا اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے کچن کی؟ ذرا رہنمائی کیجیے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایک تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک لوگ قحط سے بڑے پریشان تھے تو ایک بدو جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جو مالک ہے وہ بہت امیر کبیر آدمی، اس کے گوڈاؤن بھرے پڑے ہیں۔ تو ایک باپ جو بزرگ تھے جو پریشان تھے قحط سے اور رزق کی عدم دستیابی سے، انہوں نے کہا کہ میں جس اللہ کا غلام ہوں تو اس اللہ کے پاس تو سارے خزانے موجود ہیں، تو جتنی بھی ذخیرہ اندوزی کر لیں، اگر آپ کا اللہ سے رابطہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا آپ کو چاہیے اور جو چاہیے وہ آپ کو اویل کرائے گا۔ تو ایک تو ذخیرہ اندوزی کرنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مہینے کا آپ نے سامان لے لیا، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی جو پینڈیمک آیا اس میں لوگوں نے 3 مہینے کے سامان اٹھائے، ماسک مہنگے ہو گئے اور جو پیناڈول کی گولیاں ہیں وہ مہنگی ہو گئیں، تو یہ بہت افسوسناک ایک رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز لے بھی رہے ہیں تو اس نیت سے لیں کہ اگر کسی کو ضرورت پڑی تو میں پھر اسے یہ دوں گا، اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ برکت ہمیں اس طرح محسوس ہوتی تھی کہ پاس پڑوس سے اگر آپ کے پاس کبھی نمک کم پڑ گیا، آٹا کم پڑ گیا، چاول نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان جگہوں پہ کتنی برکت ہوتی ہے کہ کم میں بھی ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، سو دے آر ایبل ٹو شیئر۔ اور خاص طور پہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تو بڑی اہم ہمارے پاس احکامات موجود ہیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی یہاں موجود ہونے کے لیے، بڑی زبردست آج آپ نے ٹپس دی ہیں، لوگوں کو کلیئرٹی دی ہے۔ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے ہمارا دین، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ زندگی کے ہر موضوع سے ریلیٹڈ ہمارے پاس احکامات اور رہنمائی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، ویل بی رائٹ بیک۔